अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वू रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जी, मुनाफिकीन के ऊपर गुफ्तगू हमारी हो रही थी, तमहीदी गुफ्तगू हमारी हो गई थी काफ़ी। उसके बाद अब वहाँ से आगे हमारी अब बात चल रही है कि मुनाफिकों के बारे में बात आ गई कि वो ज़ुबान से दावा करते हैं, कानूनन मुसलमान होते हैं, और फ़र्क क्या होता है मोमिन में और मुनाफिक में? हैं दोनों मुस्लिम, कानूनी तौर पर दोनों मुसलमान हैं, लेकिन एक के दिल में ईमान है और एक के दिल में ईमान नहीं है, खोटे सिर्फ। ठीक है, अब कुरान मजीद जो मुनाफिकत समझाता है वो अब्दुल्ला इब्न उबई की शख्सियत को सामने रख के समझाता है, ठीक है ना, कि मुनाफिक इस तरह की हरकतें करता है ताकि हर इंसान अपने गिरबान में झांकता रहे। वो बज़ाहिर तो तंग करते थे, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो गैर शौरी मुनाफिक असल मुनाफिक होते हैं। वो जो जानबूझकर मुनाफिक बना हुआ है वो एक केस था सिर्फ जो सीरत में हमारे सामने आता है। आज के दौर में भी उस तरह के केसेस हो सकते हैं, कुछ जासूस भेज दिया किसी ने या इस तरह के आ गया, और हो भी जाते हैं, खबरें आ भी जाती हैं, लेकिन वो जो गैर शौरी निफाक है असल में मौजू हमारा और इस सूरत का वही है। वइज़ा क़ील लहुम तआलू, ये आयत बड़ी प्यारी है, इस पर गौर कीजिएगा, बड़ी अहम आयत है। और जब इनसे कहा जाता है, किन की बात हो रही है? मुनाफिकों की। तआलू, आओ अल्लाह के बंदो, यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खुद तुम्हारे लिए माफी मांगेंगे। गलती हो गई है, कुताही हो गई है, झूठ बोला गया, कसम गलत खा गए, जरूरत थी मुहिम के अंदर जान माल की, हाजिरी नहीं हो सके, तुम कुछ देना क्या था तुमने, प्रेजेंस भी अपनी नहीं मेक श्योर कर सके, अब गलती हुई है तो अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए खुद माफी मांगेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था मुनाफिकों की जो ज़हनियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वैसे नहीं मानते, उनकी इताअत उन पर इंतहाई शाक गुजरती है, बहुत ही उन पर गरां गुजरती है, किसी को अपने से सुपीरियर मानना। असल में हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत दूसरा से नहीं खड़ी, हमारे लिए तो सुन्नत एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर है, जैसे कुरान है इसी तरह सुन्नत है। उनके सामने तो एक शख्सियत खड़ी हुई थी जो कह रही थी कि मुझे मानो, जिसने मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, हदीस है। अब वो उनको समझ नहीं आ रही, हम किसी को अपने से ऊंचा कैसे मान लें? ठीक है, जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के रसूल खुद तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करें, अब देखें एक्सप्रेशन है कुरान मजीद ने नकल किया उनका, लव्वू रुऊसहुम, अब दिल में रसूल उनको मानी अहले ईमान कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल खुद तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। एक्सप्रेशन नोट करें इनका, लव्वू रुऊसहुम, अपनी गर्दनें सर मटकते हैं अपने, ये करेंगे इस्तिग़फ़ार हमारे लिए। क्यों? ये वो तकब्बुर का जेस्चर है। लव्वू रुऊसहुम, अपने सरों को मटकते हैं, फेरते हैं, इन्होंने करना है इस्तिग़फ़ार साडे लिए। क्यों? दिल में वो तकद्दुस और अज़मत है ही नहीं, रसूल माना ही नहीं अल्लाह का। ठीक है, और जब इनसे कहा जाता है अल्लाह के रसूल खुद तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करें, लव्वू रुऊसहुम, अपने गर्दनों को मटकते हैं, सरों को हिलाते हैं, व रअयतहुम यसुद्दूना, और इन भी आप इनको देखेंगे ये खुद भी अल्लाह के रास्ते से रुकते हैं, लोगों को रोकते हैं, व हुम मुस्तकबिरून, और ये मुतकब्बिर लोग हैं, इस्तिकबार है इनके अंदर, अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तो जब अपने आप को अपने अंदर दिल के अंदर तकब्बुर है तो इतना हद से ज्यादा बढ़ गया है कि अहले ईमान भी बुरे लगते हैं और अल्लाह के नबी भी बुरे लगते हैं। असल में स्टेजेस होती है ना मुनाफिकत की, पहले इंसान खुद पीछे हटता है दीन से, थोड़ी थोड़ी पसपाई इख्तियार करेगा, फिर एक वक्त आता है कि इंसान को वो जो अहले ईमान आगे बढ़ चढ़कर दीन के कामों में मिसाल लेना वो बुरे लगने लग जाते हैं। क्यों? वो आगे आगे बढ़कर दीन का काम करते हैं, या पीछे खड़े हाईलाइट होते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे, तो ये सोचते हैं हाँ ये भी कुछ ना करें हमारी तरह तो हम भी पीछे हाईलाइट नहीं होंगे खड़े, तो इनके दिल में नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है अहले ईमान की, और वो फिर बढ़ते 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 फिर नुकसान पहुंचाएंगे, झूठ बोलेंगे, कसमें, वही हदीस जो कल आ गई थी। वो लास्ट स्टेज होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अब उनसे भी दिल के अंदर उनके क्या कहते हैं, अपने दिल के अंदर उनके लिए बुग़्ज़ है, अब कीना है, कदूरत है, ये है अब वो पॉइंट के जिससे फिर वापसी कोई नहीं होती। तो भी अल्लाह कुलूबिहिम, अल्लाह दिलों पर मोहर कर देता है। फिर आगे देखें,
سواء علیہم، اب دلوں پر جب مہر ہو گئی، اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ انہوں نے شروع کر دیا، اب سواء علیہم، حق ان کے حق میں برابر ہے، استغفرت لہم، تم ان کے لیے اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا تو ظاہر ہے، اب پیچھے ہم پڑھ چکے نا سورۃ الحجرات میں، وہ تو بدوؤں کو جب کہہ دیا کہ سارے اعمال تمہارے غارت ہو جائیں گے اگر نبی کے سامنے آواز اونچی ہوئی تمہاری، تو ان کے کیسے اعمال قبول ہو سکتے ہیں، تم ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ آئے ہیں منافقوں کے لیے، جو مختصر صورتوں میں سے سورۃ المنافقون ہے، ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ کہیں ہم تو نہیں ان میں سے بن گئے۔ اور جو بڑی صورتوں میں سے یہ سورۃ التوبہ بہت اہم صورت ہے منافقت کے موضوع کے اوپر۔ بہرحال سورۃ النساء پھر خاص طور پہ، سورۃ النساء کا تو آپ کہہ لیں گے جو سیکنڈ ہاف ہے وہ ہے ہی سارا منافقت پر تبصرہ ہے۔ سورۃ التوبہ میں تو کئی مضامین ہیں نا، سورہ النساء آپ نے پڑھ لی ہے، اس میں اکثر و بیشتر حصہ سیکنڈ ہاف جو ہے وہ منافقت ہی کے اوپر ہے سارا موضوع، اسی کی آیت ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اچھا، وہاں پر سورۃ توبہ کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ہے نا۔ اور جو عربی کے بیٹھے ہیں عربک انسائٹس کے، ان کو میں بتا چکا ہوں کہ 70 عربی میں کیا ہوتا ہے، یہ ایکسپریشن ہے انفینٹی کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ ان گنت آپ کرتے رہے استغفار، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی کی استغفار بھی پھر ایسی شخص کے کسی کام نہیں آتی، اچھی طرح نوٹ کر لیں اس بات کو۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے نبی ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اللہ ان کو ہرگز کبھی معاف نہیں اب کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہاں سے اب وہ تھوڑا سا پس منظر ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ یہ ایک واقعہ ہوا ہے جی سیرت کے اندر، غزوہ بنی مستلق کہلاتی ہے یہ، تقریباً سن 5 کے واقعہ ہے یہ، کہ وہ ایک مہم تھی، اس میں صحابہ بھی شامل تھے، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے۔ اب وہ مہم میں مسلمان کامیاب ہو گئے، کامیابی کے ساتھ اب واپس آ رہے تھے، اور وہ نام لکھوانے کے لیے ساتھ کچھ منافق بھی بیچ میں گھسے ہوئے تھے، جانے والوں میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ اچھا، فتح ہو گئی، اب واپس آ رہے ہیں۔ اب جب واپس آ رہے تھے تو واپسی کے دوران، یہی وہ واقعہ ہے جس میں واپسی کے دوران وہ واقعہ ہوا ہے، واقعہ افک ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والا، اس کی ابھی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ ایک اور واقعہ ہے جو ہوا، اس کو میں آپ چاہتا ہوں نوٹ کریں۔ انہوں نے کیا اس طرح کہ ایک مقام پر آ کر، آپ کو پتہ ہے قافلے رکتے تھے چلتے چلتے سفر کے اندر تو ریسٹ کرنے کے لیے، وہاں پر ہوا یہ کہ دو مسلمانوں کی آپس میں ذرا کسی بات کے اوپر ذرا کھٹ پٹ ہو گئی۔ ایک ان میں سے مہاجر تھے اور دوسرے انصار میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جب وہ تھوڑی سی کسی بات کے اوپر بحث ہوئی، اب یہ وہ آگ لگانے کے لیے وہاں پر موقع پہ موجود تھا، اس نے دیکھ لیا کہ اب موقع اچھا ہے، اس نے جو تھی مزید ان کو نا آر دلائی، عصبیت ان کے اندر وہ جو دور جہالت کی تھی وہ بھڑکائی کہ ہاں یہ خود کیا تھا، مہاجروں میں سے انصار میں سے ہے، سو کالڈ انصار میں سے ہے نا یہ تو خود، تو یہ انصاری صحابی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کبھی میں تو تمہیں کہتا تھا ان کو سر پر نہ چڑھاؤ، تم لوگوں نے ان کو کھلا کھلا کے دماغ ان کا خراب کیا ہے، اب ہمارے کے اوپر ہی ہے۔ اس نے بڑی گندی مثال دی بلکہ کہ کتے کو کھلا کھلا کے موٹا کرو، خود کو ہی بھونکتا ہے، خود ہی کو کاٹتا ہے آ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے باتیں کی ساری کہ میں تمہیں منع بھی کرتا تھا، اب دیکھو ہمارے اوپر ہی چڑھ رہے ہیں۔ وہ لڑائی جب بڑھی، وہ انصاری صحابی نے اونچی یا انصار وہ آواز دے دی، سارے انصار ادھر آؤ، بات سن، دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ۔ وہ مہاجر جو صحابی تھے انہوں نے بھی مہاجرین کو ساری پکار دی، وہ بھی اکٹھے ہو گئے، مجمع اکٹھا ہو گیا، لڑائی ہوگی وہاں پر، جھگڑا بن گیا۔ اچھا، وہاں پر جب جھگڑا بنا ہے، اس نے یہ پھر الفاظ اس مجمع کے اندر اب سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر عبداللہ ابن ابی نے الفاظ کہے ہیں کہ میں تمہیں کہتا تھا یہ جو نبی بن کر آیا اور اس کے ساتھی آئے ان پر خرچ نہ کرو، ہے نا، تم نے کھلا کھلا کے ان کو موٹا کیا، دماغ خراب کیا۔ وہی محاورہ جو گندا اس نے بولا اس نے تھا اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان کو تو نہیں وہ جانتا تھا عام بندوں کو، اصل میں بیر کسے تھا کہ وہ اپنی جو سرداری جاتی رہی تھی، بادشاہ ساری جاتی رہی تھی، تو مینٹلی کبھی قبول کر ہی نہیں سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اونچی شخصیت ہے میرے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے وہاں پر سارے الفاظ کہے، پھر اس نے یہ بھی الفاظ کہے کہ بس ٹھیک ہے،
ان کو دیکھ لیتے ہیں. آج اب مدینہ واپس آ رہے تھے نا مہم سے, اب جیسے مدینہ واپس پہنچیں گے, ہم عزت والے لوگ, عزیز عربی میں عزیز ویسے کہتے ہیں جو اتھارٹی کے اندر طاقت والے لوگ ہیں, ہم ان ذلیل لوگوں کو, کمزور لوگوں کو نکال باہر کریں گے, دفع کر دیں گے, اپنے ملک سے, اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے. اب یہ ساری گفتگو جو ہو رہی تھی یہ کس نے سن لی؟ چھوٹے سے صحابی ہیں, چھوٹے مطلب اتنے بھی نہیں, زیادہ ہو گیا شارع, تقریباً 10-11 سال کے, زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ. حضرت زید نے جب یہ الفاظ سنے کہ یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا بھلا کہہ رہا ہے, وہ تو سمجھ گئے انٹینشن اس کی کیا تھی. وہ وہاں سے بھاگے اور کس کے پاس گئے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے ساری بات سنا دی کہ وہاں پر مجمع اکٹھا ہو, لڑائی ہوئی, عبداللہ بن ابی ایسی ایسی باتیں کی آپ کے بارے میں, ان پر خرچ نہ کرو, ان کو ہم اپنے شہر سے باہر دفع کر دیں گے, نکال دیں گے, وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلایا, عبداللہ بن ابی کو طلب کیا, بھی بلائیں اس کو. وہ آ گیا, انہوں نے کہا جی مجھے پتا چلا ہے آپ نے اس طرح کی بات کی ہے کوئی. وہ سارا منہ کے اوپر مکر گیا, کہتا ویسی بات ہی کوئی نہیں. اب وہ جو بچے تھے زید بن ارقم, وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ یار اللہ کے رسول میرے بارے میں کیا سوچیں گے, بچے نے اتنا بڑا جھوٹ بولا, آ کے غلط بات کی ہے, تھا نا دل میں کوئی ایمان تھا. وہ بہت شدید شرمندہ ہوئے لیکن چپ کر گئے اب کہ کیا کروں میں. ان کی تائید میں ابھی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ پتہ چل گیا کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی, جو کہ صحابی تھے, ان کے ایمان کی, جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی آیات ہی بعد میں نازل ہوئی ہیں نا, پھر اب وہ آیات پھر نازل ہوئی, وہ ساری باتیں جو اس نے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر گالیاں بیچ میں سے فلٹر کر کے تو ایز اٹ از ساری سنا دی کہ یہ بات اسی طرح ہوئی تھی. اور مزے کی بات ایک اور بتا دیتا ہوں ضمنی, عبداللہ ابن ابی جو ہے, یہ منافق ہے, اس کے بیٹے تھے, وہ صحابی تھے, مخلص صحابی تھے. کئی واقعات ہیں باپ بیٹے کے, آپ بیٹے کو بھی پتا تھا کہ باپ میرا کیا ہے, منافق ہے. بیٹے سے تو نہیں چھپتی ہیں منافقتیں. جب وہ سفر سے واپس پہنچے مدینہ, بیٹے کو بڑا غصہ تھا کہ باپ نے میری یہ بات کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بیٹے نے شہر سے انٹر ہونے سے پہلے ہی باپ کو روک لیا, میں تو نہیں تمہیں جانے دوں گا شہر میں, تم نے خود کہا تھا کہ عزت والے ذلیل لوگوں کو نکالیں گے, اب میں تمہیں آنے نہیں دوں گا شہر کے اندر. صحابہ نے باقر پھر ہاتھ پکڑ کے چھڑایا کہ چھوڑو, تمہارا باپ ہے, کوئی بات نہیں, جانے دو, تمہارا بولنا نہیں بنتا. چپ کر گئے. یہی وہ ہیں پھر ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابی کے, کہ جو جب عبداللہ ابن ابی مرا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ, اب آخر باپ تھا تو کلمہ گو, خود بھی مومن تھے, صحابی تھے, تو اپنے باپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے باپ کے انتقال پر کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کا کرتا طلب کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کو میں آپ کے کرتے کے اندر کفن دے دوں. حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے پاس, حضرت بکر بھی تھے غالباً, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا. حضرت عمر بول پڑے بعد میں, یا رسول اللہ اس بدبخت انسان کے لیے آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا, تو حضور کے الفاظ نوٹ کریں کہ میرا کرتا اس کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا. تو بہرحال اور بھی کئی باتیں ہیں کافی, یہ اتنا ہی بڑھیں اس کو. اب ہم الذین یقولون, یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, ان پر خرچ مت کرو جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. تکلیف اسے نہیں ہے کہ مہاجرین آئے ہوئے ہیں, اصل تکلیف کس سے ہے؟ اللہ کے رسول سے. تو جو اللہ کے رسول کا ساتھی ہے وہ بھی برا ہے. ان پر بڑے اہم الفاظ ہیں, یہ بڑے باریک الفاظ ہیں, ان پر خرچ نہ کرو علی من عند رسول اللہ, جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں. وہی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیں تو بہت اچھے ہیں, اس کے ساتھ آ جائیں غزوہ احد میں واپس تو بہت اچھے ہیں, لیکن جو اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہے وہ برا ہے, کیونکہ اصل تکلیف کس سے ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, یہاں تک کہ یہ بھیڑ خود ہی چٹ جائے. ہم کھلا پلا کے پال رہے ہیں, جب ہم کھانا پلانا چھوڑیں گے بھوکے ننگے ہوں گے, یہاں سے نہیں ملے گا, خود ہی واپس جائیں گے. ٹھیک ہے نا, حتی ینفضوا, یہاں تک کہ خود ہی واپس چلے جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اب وہ جو غیرت آئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو, یہ کھلا رہے ہیں مسلمانوں کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے ہیں تمام خزانے آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, لیکن یہ منافق سمجھ نہیں سکتے. یہی وہ یفقہون کے الفاظ میں نے کہا تھا نا, لا یفقہون ما یفقہون, منافقوں کے لیے ہمیشہ قرآن استعمال کرتا ہے. جہاں ان کا تذکرہ آ جائے پورا قرآن پڑھ لیں, اللہ عقل ہی معاف کر دیتا ہے ان کی. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہیں لیکن ان سے نہیں سوچتے. ویسے تو دماغ بہت چلتا ہے کہ دھوکہ کیسے دینا ہے,
جھوٹ کیسے بولنا ہے، بہانے کیسے بنانے ہیں، یہ والا ذہن تو بہت چلتا ہے، لیکن وہی ایک آنکھ بند ہے بس روحانیت والی. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق نہیں سمجھ سکتے. یقولون، یہ ہے جو انہوں نے کہا، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ جیسے ہی ہم مدینہ واپس پہنچیں گے، اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو عزت والے ہیں اس ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے. اب یہ وہی بات نوٹ کر لیں، عربی میں یہ اردو والا عزیز اور ذلیل نہیں ہے. اردو میں عربی کے اندر عزیز کہتے ہیں جس کے پاس اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بھی ہے العزیز، اور ذلیل ہے کمزور. ٹھیک ہے نا. صحابہ کے لیے قرآن میں ذلیل کا لفظ آیا سورہ بدر سورہ انفال کے اندر کہ انتم اذلہ، تم کمزور تھے جب اللہ نے تمہاری مدد کی. ہے نا. مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے. غزوہ بدر کے اندر 313 تھے صرف. تو وہاں پر اردو میں اب ذلیل کسے کہتے ہیں؟ اردو میں تو کمینے کو کہتے ہیں. اگر اب وہاں پر اب وہ ترجمہ کر دیں گے اردو والا، وہ تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے پھر. تو فرق بہرحال سمجھنا چاہیے. جذبات میں آپ ترجمہ یہاں پر بعض لوگ کر بھی جاتے ہیں، ذلیلوں کو نکال دیں گے، حالانکہ وہ ذلیل سے مراد کمزور ہے وہاں پر لیا کہ یہ تو مرے بھوکے ننگے لوگ آئے تھے، ہم نے ان کو گویا کہ سہارا دیا، ہم نے ان کو کھلایا پلایا، احسان دھر رہا تھا نا. تو جیسے ہی اگر ہم مدینہ پہنچ گئے، یخرجن الاعز منها الاذل، تو عزت والے، اتھارٹی والے، طاقت والے کمزوروں کو نکال باہر کریں گے. وہی جو بات جس سے وہ مکر گیا تھا وہ یہ نازل ہو گئی. کون سی عزت کی بات کرتا ہے، کون سی ان کے پاس اختیار ہیں؟ جو کہا نا عزت والے، اعزاز والے، اتھارٹی والے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور تمام اہل ایمان کی ہے. اللہ کی عزت ہے، اس کے رسول کی اور اہل ایمان کی ہے جو بھی رسول کے ساتھ جڑ جائیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کے دشمن بن کر، اہل ایمان کے بغض دل میں پال کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے گی دنیا کے اندر. یہی نقشہ ہے آج دنیا کے اندر سو کالڈ مسلمان قوموں کا. ہمارے فیصلے وہ کر دے، اسے فیصلے کروا لیں. ہم امریکہ کو اپنا ابو بنایا ہوا ہے کہ وہ عزت جو وہاں سے ملے گی. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں. پاکستانی قوم بھی حیثیت قوم سب سے بڑی دنیا کی منافق قوم ہے. دستور کہتا ہے کہ no legislation could be passed repugnant to Quran and Sunnah، کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، کوئی قانون بن نہیں سکتا قرآن و سنت کے منافی، اس کے خلاف جا کر. پریکٹیکلی کوئی چیز ہی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. اور منافقت کسے کہتے ہیں؟ کہنا کچھ اور کرنا کچھ. لما تقولون ما لا تفعلون، یہ زمینی باتیں نا ساری. زمین پر آ کر قرآن کو پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. افسانوی باتیں سمجھیں گے تو یہ تو کافر کہتے تھے پھر کہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ اساطیر الاولین، پچھلوں کی داستانیں ہیں جی، ہمارا اسے کیا لینا دینا. بدقسمتی سے آج کے مسلمان بھی کہتے ہیں پچھلوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہماری تھوڑی ہو رہی، ہم تھوڑی منافق ہیں. اب دیکھیں جی آگے جو آیات آ رہی ہیں، دیکھیں جو چیزیں ہوتی ہیں منافقت کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مرض ہے، بیماری ہے. اور بیماری آپ سے عرض کیا کہ یہ جان بوجھ کر نہیں لگتی، کبھی انسان لگواتا نہیں اپنے آپ کو، یہ نہ چاہتے ہوئے لگ جاتی ہے. اب ہاؤ ٹو میک شیور کہ ہم منافق نہ بنے، یا اگر ہمارے اندر ہے تو کیا کریں؟ دو چیزیں ہیں نا. اگر تو کوئی علامت ہی نہیں ہے تو میڈیکل کی فیلڈ میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک پریونشن ہوتا ہے، اگر تو بیماری نہیں لگی تو پریونشن ہے، مزید احتیاط کریں کہ لگے ہی نہ بیماری. اور اگر کچھ لگ گئی ہے، کچھ کے اثرات پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر اگلی چیز کیا ہے؟ علاج، معالجہ، کیور ہے. تو منافقت کو ایز اے بیماری ٹریٹ کرتے ہوئے اب آخری رکوع کے اندر نوٹ کریں، اس کا پریونشن بتایا جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ اثرات پیدا ہو گئے منافقت کے، آپ محسوس کریں کہ وہ جو علامات ہیں منافقوں کی اور عبداللہ ابن ابی کی، وہ کچھ ہیں میرے اندر بھی، وہ اپنا آپ کو مخلص ہو کر جائزہ لینا پڑے گا. تو پھر اس کا کیا ہے آگے؟ علاج، کیور بھی ہے. پریونشن اور کیور منافقت کا آخری رکوع کے اندر آ رہا ہے. بڑا خوبصورتی سے موضوع کو اللہ تعالیٰ نے کمپائل کیا، ختم کیا، سمیٹا ہے. اب اگر ایمانداری سے اپنا ہر بندہ تجزیہ کرے تو آپ محسوس کریں گے کہ جتنی علامتیں قرآن بیان کرتا ہے منافقوں کی، وہ ساری ہمارے اندر ہیں. لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نہیں نماز پڑھتے مگر ایسے ہی بس ہمارے باندھے کی بے نیتی کے ساتھ، کسالى، سستی کی نماز. اب ہم اپنی نمازوں کو ذرا تجزیہ کریں کہ ہماری نمازیں ایسی ہی نہیں ہیں. جب مسلمان جو ہیں چلے گئے غزوہ احد کے اندر لڑنے کے لیے، یہ 300 منافق واپس آ گئے، تو آپ نے کبھی سوچا وہ 300 جو واپس آئے تھے وہ کیا باتیں کی ہوں گی انہوں نے؟
یہی چاہتے ہوں گے نا کہ اچھا ہے کہ مر کر ہی آئیں، ہار کر ہی آئیں، ہم بھی کہیں گے ہماری مان لیتے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے ذہن کس کے خلاف ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ہے. دعائیں کیا ہیں؟ مریں اچھا ہے، نقصان ہو کل آئے گی ان کو. یہ ساری باتیں تھی عبداللہ ابن ابی جو کرتا تھا اصل میں. پھر اسی کے قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں کہ کیا فیصلوں کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اصل میں اس نے ٹونٹ کیا تھا، الیس لنا فی الامر من شیء، اگر میں آیت غلط نہیں پڑھ رہا تو کیا فیصلوں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. بریکٹ میں الفاظ آگے وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ کیا فیصلوں میں ہمارا کوئی اختیار بھی ہوگا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضیاں کرتے رہیں گے کہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں ہوں، ہماری مرضی کے مطابق دین ہو، معاملات ہوں. وہ تو پریکٹیکل معاملات تھے وہاں پر، سارے جنگی معاملات جو ہو رہے تھے، اسپیشلی جو ہو سے نکلنے کا معاملہ تھا، اس کی رائے تھی کہ اندر رہ کر دفاع کیا جائے، کیونکہ جب اندر ہی ہوں گے شہر کے تو کسی کو کیا پتا کہ کون لڑ رہا ہے کون نہیں لڑ رہا. اس نے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتفاق سے یہ رائے تھی کہ اندر رہ کر دفاع کیا جائے. کوئی صحابہ کی بھی تھی، کبار صحابہ کی. وہ بہرحال ایک لمبا موضوع ہے. بہرحال اب یہاں پر ذرا آئیں کہ اپنی شخصیت پر غور کرتے ہوئے اب ان کو پڑھیں کہ پریونشن اور کیور منافقت کا. یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب کس سے ہے؟ اب ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ منافق نہ بنو، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پریونشن ہے اس کا. اے ایمان کے دعوے دارو، دیکھنا تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. یہ الہا یلہی، لا تلہکم جو آپ پڑھتے ہیں نا، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی چاہت نے غفلت میں ڈال دیا. تو لا تلہکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں. کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. دو فطروں کو ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک اموالکم، تمہارے مال، اور نمبر دو اولادکم، تمہاری اولادیں. ٹھیک ہے نا، محبت ہے نا دونوں سے، مال سے بھی محبت ہے اور اولاد سے بھی. آپ کسی پوچھیں رشوت خور سے بھی رشوت کیوں لیتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہے گا میری اس کے بغیر روٹی نہیں چلتی، بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. آپ کسی سود خور سے پوچھے بھی سود چھوڑ کیوں نہیں دیتے، پتہ نہیں اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری روٹی اس لیے اس سے آتی ہے، وہ یہی بتائے گا آپ کو کہ بچوں کی فیسیں نہیں پوری ہو رہی، گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا، وہ مال اور اولاد ہی جڑے ہوئے ہیں دونوں فتنے آپس میں. تو دیکھنا تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دیں. کس چیز سے؟ اللہ کی یاد سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کے ساتھ ایسا ہو گیا، جس کے ساتھ کیا ہو گیا کہ مال اور اولاد نے اس کو کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں بالآخر جو پھر نقصان اٹھانے والے ہیں. اور نقصان وہ پھر آپ کو پتا ہے، وہ بیج پڑے گا منافقت کا، پھر انسان پیچھے ہوتا ہے، پھر پیچھے ریورس گیئر لگتا ہے ایسا کہ پیچھے ہی جاتا رہتا ہے. پھر کھول چڑھا چکا ہوتا ہے دنیا کے سامنے، میں ایک دیندار بندہ ہوں، مذہبی بندہ ہوں، تو ہوتا ہے کہ انسان اندر سے اپنی امیج کو بھی بچاتا ہے، باہر سے اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا رہتا ہے. جیسے دیمک جب چاٹ جاتی ہے پورا لکڑی کو، جب گر جاتی ہے کوئی شاید، تو پھر پتہ لگتا ہے اچھا اس کو دیمک لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کب کی لگی تھی. تو اسی طرح وہ مسلمان کا حال ہوتا ہے کہ اندر سے وہ منافقت بیماری کی طرح، وہ دیمک کی طرح اندر ایمان چاٹتی رہتی ہے. عام انسان، سیکولر بندہ بھی، عام دنیا دار بندہ جسے آپ کہیں گے نا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنی گندی حرکت یہ بندہ کر جائے گا جو دنیا کے سامنے کیا تھا، دیندار تھا، نیک بنا ہوا تھا. نا کیوں؟ وہ بیج بہت پرانا پڑا ہوا ہوتا ہے منافقت کا. تو بیماری ہے، اس کو بیماری سمجھیں. جیسے دنیا کی بیماریوں سے ڈرتے ہیں نا، کووڈ آتا کیسے آگ لگی تھی سب کو، تو ڈریں اس بیماری سے بھی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس بیماری سے حفاظت، اس کو سیریسلی لیں ان باتوں کو. اللہم احفظنا من النفاق، اللہ ہماری نفاق سے، اس بیماری سے حفاظت فرمائے. آگے دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ علامات ہیں تو کیا کیا جائے؟ اب وہ کیور آگے علاج اس کا بتایا جا رہا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. اگر تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ دل لگ نہیں رہا دین کے اندر، کچھ ہے، وہ کشش کھینچ رہی ہے دنیا، مال اور اولاد غافل کر رہے ہیں کسی درجے میں، تو کیا کرے انسان؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اگر تو آپ میں آثار ہیں، دنیا کی محبت کھینچ رہی ہے آپ کو، تو اس کا بہت آسان حل ہے، قرآن نے بتا دیا. مال کی محبت اٹریکٹ کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے، دین سے غافل کر رہی ہے، اللہ کی یاد سے، اس مال کو نکالو. انفقوا وانفقوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ کے دیے، ہمارے دیے میں سے خرچ کر دو.
یہ مائنڈ سیٹ کا ایک شفٹ ہے. یہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا مال میرا کسب ہے, میری کمائی ہے, تو پھر تو نکالتے ہوئے جان جائے گی. لیکن آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ میرا نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, جب سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ کے ہی دین کے لیے لگا دیا, تو اپنی جیب سے تو کچھ بھی نہیں گیا. میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو توئے, تیرا تجھ کو سونپتے, کیا لاگت ہے موئے. بڑا پیارا شعر ہے کہ دیکھیں نا, کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ جان کس نے دی ہوئی ہے مجھے, اللہ نے دی ہے. مال کس نے دیا ہے مجھے, اللہ نے دیا ہے. کچھ صلاحیت ہے تو کس نے دی ہے, اللہ نے ہے. بیوی بچے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی نے دیے ہیں. سانسیں لے رہا ہوں تو اللہ کی منشا کے بغیر ہی سانسیں نہیں چل سکتی. جب سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے تو سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا, تبھی اپنی جیب سے تو کچھ نہیں لگایا. کیا خیال ہے؟ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ 2 بچے باپ نے بٹھائے مثال کے طور پر, دونوں بچوں کو 500 پکڑا دیا. تھوڑی دیر باپ نے کہا دونوں بیٹوں سے کہ بھئی وہ چیک کرنے کے لیے, بیٹا ذرا وہ تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ 100 روپیہ مل جائے گا. ایک بیٹا کہتا ہے کہ میرے پیسے میں کیوں دوں, باپ کو ضرورت تو نہیں ہے ان پیسوں کی. ایک کہتا ہے ابا جان کمال کرتے ہیں, آپ ہی کا ہے سارا کچھ لیں, سارا لیں. فرق ہے کہ نہیں؟ کس پہ پیار آئے گا؟ بیٹے سے تو نہیں ہے. بی آنیسٹ, فطرت پتہ لگ جائے گی کس کی کیا ہے, خصلت پتہ لگ جائے گی کس کی کیا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لینا کیا ہے ہمارے سے, وہ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, لیکن مزہ تب ہے کہ اس کی بے نیازی کے باوجود ہم جو کچھ ہو سکتا ہے لگائیں. ہم بھی تسلیم کی کھو ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. تو اللہ کی بے نیازی کے ہوتے ہوئے آپ اس کی محبت میں, جیسے وہ بیٹا کے باپ کو کہتا ہے, تو اسی طرح آپ, اللہ سب کچھ تیرے لیے قربان ہے. قل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہلوایا گیا ہے. اللہ اور نبی کی محبت, اس کے تو کیا مثال ہوگی اس کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ قرآن مجید میں سے اور دین میں سے اللہ رسول کی محبت کو نکالنے, آپ دین سمجھ ہی نہیں سکتے کبھی. خشک باتیں, اصولی باتیں, صرف عمل کرنے کا بھی دل نہیں کرے گا. وہی بات ہے, کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے, کتنا کا عمل ہے. اصولی باتیں جان کر حدیثیں پڑھ اس سے کیا پتا, معلومات میں اضافہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ ان صلاتی, کہ میری نمازیں, و نسکی, میری ساری قربانیاں, اور پھر بڑی بریکٹ لگوا دی, ومحیایا و مماتی, میرا جینا اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا. میرا جینا مرنا, آپ یہ تو دنیا میں دعوے نہیں ہوتے, جس سے بھی محبت ہوگی اس میں جینا مرنا اسی کے لیے ہوگا آپ کا, ہے نا. تو جب اللہ رسول سے محبت ہوگی تو جینا مرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کہیں آپ کہ آپ کا جینا مرنا ہمارے لیے ہے صرف. یہ آپ دنیا میں کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ وہ بہت ہی کوئی مجنون ہو تو اپنی لیلا کو کہہ دے گا کہ کہو تمہارا جینا مرنا میرے لیے, تمہاری زندگی میری زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو خرچ کرو, اگر دنیا کی محبت ہے, اس کا علاج کیا منافقت کا, انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہاں سے بات چلی تھی کہ ہمارا ہی دیا ہوا لگا دو اس کو, اگر ہم سے دور کر رہا ہے ہمارا دیا ہوا, دفع کرو, پھینکو اس کو, لگا دو اس کو. اس سے پہلے من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فیقولا, اور خرچ نہ کیا اور موت آ گئی تو پھر کہتا پھرے گا, ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, یا اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں تو نے دے دی, تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا. فاصدق واکن من الصالحین, تو میں خوب صدقہ کرتا, خوب خیرات کرتا, سب لگا دیتا, واکن من الصالحین, اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو موت تو بتا کر نہیں آئے گی, تو موت کے آنے سے پہلے اپنا علاج خود کر لو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آگے بھی پڑھ لیں جی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نہیں مؤخر کرے گا کسی بھی جان کو, یعنی کہ اس کے وقت کو, اذا جاء اجلها, جب اس کا وہ مقرر کردہ وقت آ گیا. وہ تو نہ ایک سا پیچھے ہے نہ ایک سا آگے ہے, ایک گھڑی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یا یہ فعل مضارع ہے تو اب آپ کو پتہ ہی فیوچر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ذرا فیوچر کا ترجمہ کریں اس کا, مستقبل کا, پورا مفہوم ہی بدل جائے گا. واللہ, اب ساری بات پتہ لگ گئی, سورہ صف پڑھ لی, سورہ جمعہ پڑھ لی, سورہ منافقون بھی پڑھ لی, مقصد زندگی بھی سامنے آ گیا, منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے آ گیا, اور اس کی سزا بھی سامنے آ گئی. اگر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوگا, اور بیماری اگر پیدا ہوگی اس کا علاج بھی سامنے آ گیا.
اب دیکھیں آپ کنکلوژن اس کی، واللہ خبیر بما تعملون، اب اللہ جانتا ہے، اللہ کی خبر، اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرو گے، اب اللہ دیکھتا ہے تم کیا کرو گے، ٹھیک ہے نا. تو دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.